नाज़रीन, ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मैं एक फ़कीनी थी, मुँह छुपाकर सड़क किनारे भीख माँगती, तो दिन भर के अच्छे पैसे कमा लेती। एक दिन अचानक मैंने देखा कि एक औरत बाज़ार से बाहर निकली तो दर्द से तड़पने लगी। मैं भागती हुई इसके पास गई तो वो मेरे कान में बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। मैं फ़ौरन इस औरत को पकड़कर अपनी झोंपड़ी में ले आई। कुछ ही देर के बाद इस औरत ने यूं ही बच्चा जन्म दिया तो मैं इस औरत को वहीं फेंक कर इसका बच्चा जल्दी अपनी चादर में छुपाकर वहां से भाग गई। बहुत दूर अपने ठिकाने पर आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्चा देखा तो आंखें पथरा गई, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीब व गरीब मेरा नाम नूरा है। पेशे के लिहाज से मैं एक फ़कीर नहीं हूँ। दिन भर भीख माँगती थी तो अच्छे ख़ासे पैसे मिल जाते थे। लेकिन हम फ़कीरों में पैसे की हवस इस कदर तो होती है कि जो कुछ मिल जाए काम ही लगता है। मैं और मेरे 4 बच्चे दिन भर के थके-हारे घर लौटते तो बिस्तर पर औंधे मुँह लेटे शौहर को देखकर मेरा तो पारा चढ़ा जाता था। मैं अपनी झोंपड़ी में आते ही बर्तन उठा-उठा कर फेंकने लग जाती और अपने शौहर से लड़ती कि तू क्यों दिन भर यूँ पड़ा रहता है? तू भी तो कुछ कमा कर लाया करना। तो देख किस तरह तेरे छोटे-छोटे बच्चे भी मेहनत करते हैं, मगर तेरे मुँह को तो मफ़तन लगा है। मेरी शौहर बेज़ारी से मुझे घूर के झोंपड़ी से निकल जाता। फिर मैं और मेरे चारों बच्चे ज़मीन पर बैठकर माँग लाया हुआ खाना खाते। हमारा खाना सफ़ेदपोश लोगों से तो बेहतर ही होता था। इनको तो दाल रोटी ही नसीब होती थी, जबकि अल्लाह अब हम पर इस कदर मेहरबान था कि हर रोज़ ज़ुबान को नया ज़ायक़ा चखने को मिलता था। ज़िंदगी यूँ ही गुज़र रही थी जब एक बहुत ही पुरअसरार से वाक़ये से मेरी ज़िंदगी में रोनुमा हुआ था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक मुँह छुपाकर भीख माँग रही थी। जब मेरी नज़र बाज़ार से निकली हुई औरत पर पड़ी, वो औरत दर्द से तड़पने लगी थी। मैं फ़ौरन भागती हुई इसके पास गई तो वो मेरे कान में बोली, प्लीज़, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। मैं फ़ौरन इस औरत को पकड़ कर अपनी झोंपड़ी में लेकर आई, जो शहर के बच्चों बीच में ही थी। जहाँ मैं अपने अपने के साथ मिलकर इनसे इनके आधे दिन की कमाई लेकर इन्हें फिर से भीख माँगने के लिए भी भेज देती थी। कुछ ही देर के बाद इस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया। मैं लालच में आ गई थी। मैंने इस औरत को वहीं फेंक कर इसका बच्चा जल्दी से वो अपनी चादर में छुपा लिया और वहाँ से भाग गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी मिलेगी भी नहीं। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी सारी ज़िंदगी अक्सर बदल कर रह गई थी। इस दिन मैं अपने बच्चे को बाज़ार में ये छोड़कर बहुत दूर अपने ठिकाने पर आ गई थी। अपनी झोंपड़ी में आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्चा देखा तो आँखें पथरा गई थी, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबो-गरीब पड़ा रो रहा था। मैंने इस बच्चे को देखकर खौफ़ से चीख मार दी थी। मेरा शौहर मौजूद भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ है? मगर जब इसने मेरी गोद में पड़े हुए बच्चे को देखा तो बोला, अरे कमबख्त, ये तू क्या उठा कर ले आई है? मैं खुद हैरत-ज़दा सी बैठी हुई थी। मैंने अपने शौहर को खामोश रहने का इशारा किया और इस बच्चे को चादर में छुपाकर झोंपड़ियों के पीछे की जानिब बने कूड़े के ढेर पर इस अजीबो-गरीब बच्चे को फेंक आई थी। मैं मेरी सारी कार्रवाई देखकर खामोश ही रहा था। फिर मैंने अपने शौहर को बाज़ार बच्चे लेने के लिए भेज दिया था। वजूद के जाने के बाद मैंने झोंपड़ी में झाड़ू लगाया और इधर-उधर के काम करके अपने ज़हन से इस बच्चे के ख़्याल को झटके की कोशिश करने की। शाम में हम सब ने बच्चों का लाया हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। आज कुत्ते बहुत ज़ोर-शोर से भाग रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से मैं काँप-काँप उठती थी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि अब कुछ देर में ये कुत्ते बच्चे को चीर-फाड़ डालेंगे। मैं बड़ी मुज़तरब सी लेटी हुई थी जब मेरा शौहर बोला, "ऐ नूर, हम फ़कीर लोग हैं, लोगों को दुआ देकर पैसे लेते हैं। हम कब से इतने ज़ालिम हो गए कि लोगों से इनके बच्चे छीन कर कुत्तों के सामने डाल दें?" मौजू की बात सुनकर मैं काँप उठी थी। मैं जल्दी से चटाई से उठी और बड़ा-सा डंडा उठाकर बाहर की जानिब भागी। मौजू भी मेरे पीछे ही आया था। इसके हाथों में भी कुत्तों को भगाने के लिए मोटा-सा डंडा पकड़ा हुआ था। हम जल्दी से झोंपड़ी को पीछे भागे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर इस बच्चे को उठा लिया था। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र था कि वो बच्चा बिल्कुल महफ़ूज़ रहा था। इसे खरोंच तक नहीं आई थी। मैं इस बच्चे को झोंपड़ी में ले आई। मैंने इसे नहला-धुलाया, मोटे से कपड़े में लपेटकर अपने साथ लिटा लिया था। वो भूख की शिद्दत से रोने लगा तो मैं इसकी रज़ाई माँ बन गई। वो बच्चा कमज़ोर-सा था। इसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत वाज़ेह ख़म था। यानी कि वो बच्चा पैदाइशी किबरी था। इसका छोटा-सा सर था। अंदर को धँसी हुई आँखें और बड़ा सा नाक था। मौजूद बच्चे को देखकर हँस पड़ा और बोला, नूरा
بچے پوری دنیا سے یہی بچے چرانا تھا کیا؟ پھر خاموشی ہی رہی۔ صبح ہوئی تو میں نے آس پاس کی جھونپڑیوں میں اعلان کر دیا تھا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے ہاں بچہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہر جھونپڑی میں آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ ضرور جنم لیا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے میں نے اس ننھے بچے کی خوب دیکھ بھال کی۔ پھر جب وہ ذرا بہتر ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ مگر یہ دیکھ کر تو میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ لوگ اس کبڑا بچے کو میری گود میں دے کر مجھے دگنی خیرات دے کر جاتے تھے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ڈر بیٹھتا تھا۔ لوگ اس عجیب و غریب بچے کو دے کر ڈر جاتے تھے اور اپنے بچے کا صدقہ بھی ہمیں تھما جاتے تھے۔ 2 دن میں ہی میری کمائی میرے چاروں بچوں کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کا نام لکی رکھ دیا۔ لکی لفظ ہم فقیروں میں بڑا عام تھا۔ ہم ہر وقت آور چیز کو لکی کہتے تھے۔ میرا شوہر بھی میری دگنی کمائی سے بڑا خوش تھا، مگر مجھے اندر ہی اندر ایک بے سکونی نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کی اصلی ماں مجھے دیکھ نہ لے، مجھ سے وہ اپنا بچہ تو چھین ہی لیتی ہے اور مجھے جیل بھی کروا دیتی ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس بچے کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ہوا یوں کہ میں نے موجود سے کہا کہ شہر بدل لیا۔ وہ میری بات ماننے کے حق میں نہیں تھا، مگر پھر میرے اصرار کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیا۔ ہم نے اس شہر کے پاس ہی ہجرت کر لی تھی۔ ہم نے دوسری جگہ فقیروں کی جھونپڑیوں کے پاس اپنی جھونپڑی لگا لی تھی۔ ہم لوگ سادہ سے ہوتے ہیں، جلد ہی نئے لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ میرے بچے بھی وہاں کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ وہاں کی عورتیں لکی کو دیکھ کر بڑی حقارت آمیز باتیں کرتی تھی تو میرا دل بہت روکتا تھا۔ فقط ایک ایسی فقیرنی تھی جو میرے لکی کے متعلق کوئی بےہودہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کوثر نامی فقیرنی اپنی ماں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ کوثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور بڑی عجیب و غریب نظروں سے لکی کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے لکی کے متعلق ڈھیروں سوالات پوچھتی تو میں چونک اٹھتی تھی۔ مجھے کوثر پر شک ہو گیا تھا کہ وہ لکی کو بڑی لالچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، شاید میری دگنی آمدنی دیکھ کر اس کے رال ٹپکنے لگتی تھی۔ میں نے موجود سے اپنے ڈر کا اظہار کیا تو وہ بڑی دیر تک ہنسا رہا۔ وہ بولا، تو لکی کا ایسے چھپا چھپا کر پھرتی ہے جیسے یہ سونے کی کان ہو۔ میں اب کوثر سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ کوثر، میرا لکی مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے، یہ تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے مجھ سے چھین لے گیا تو نہ تو یہ تو مر ہی جائے گا۔ کوثر ایک دم سے کانپ اٹھی تھی۔ مجھے اس سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے میرا لکی چھین کر لے جائے گی، اس لیے میں اس کی ایسی باتیں کرتی رہتی تھی کہ لکی میرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ ایک شام اچانک ہی لکی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسے شدید بخار نے آن لیا تھا۔ موجود بھیک مانگنے گیا ہوا تھا۔ میں بہت پریشان کی حالت میں گھر ہوئی تھی۔ تب کوثر لکی کے رونے کی آواز سن کر میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، یہ کیا ہوا ہے اس بچے کو؟ پہلے جب لکی کی بیماری کا بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، میں ابھی اس کے لیے دوائی لے کر آتی ہوں۔ میڈیکل سٹور سے سیرپ لے آئی۔ میں نے وہ سیرپ لکی کو دیا تو وہ سو گیا۔ میں پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور بولی، اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے نا؟ میں بولی، ہاں، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو کنواری ہو ابھی۔ وہ بولی، نہیں، کنواری نہیں ہوں، میں نے پیسے کی خاطر اپنی کو بیچنے کے لیے شادی کی تھی۔ بچہ جن کو مجھے پیسے تو مل گئے، مگر میرا بچہ میرے پاس نہیں رہا، اسی لیے تو میں تمہارے لکی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں حیرت سے کوثر کی جانب تکتی رہی۔ میں بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے کھل کر ساری باتیں بتا۔ وہ بولی، پھر کبھی بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ روتی ہوئی میری جھونپڑی سے نکل گئی تھی۔ میں نے لکی کو دیکھا تو وہ اب کافی بےزار محسوس کر رہا تھا۔ اب مجھے کوثر پر شک نہیں رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ لکی سے ویسے ہی محبت کرتی ہے۔ پھر صبح میں نے بھیک مانگنے جانا تھا۔ جب کوثر گھر پر ہی موجود تھی، میں نے لکی کے اس حوالے کر کے کہا، آج کے دن اس کو سنبھال لے، میں شام کو جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گی۔ کوثر نے بڑی خوشی خوشی لکی کو تھام لیا تھا۔ میں بے فکر ہو کر بھیک مانگ رہی، مگر شام میں میرا دل عجیب وسوسوں میں گر گیا۔ میں فوراً سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگ گئی تھی۔ جھونپڑی میں جا کر میں نے دیکھا تو وہاں پر نہ تو کوثر تھی اور نہ ہی لکی تھا۔ میری تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کس طرف جاؤں اور کہاں سے جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈوں۔ میں یوں ہی جھونپڑیوں کے ارد گرد ٹہلنے لگی، لیکن زیادہ وقت ہو گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کوکوسنے لینا شروع کر دیا۔ میں نے کیوں اس لڑکی پر بھروسہ کیا جو اول دن سے ہی میرے بیٹے کو بڑی لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی؟ میں بڑی خوف زدہ سی یہاں وہاں آ جا رہی تھی۔ تبھی مجھے لکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے آواز کی سمت دوڑ لگی۔ کوثر لکی کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ لو بہن، یہ تمہارا بیٹا بہت ہی تنگ کرتا ہے، اس کو تو اپنی ماں کے ساتھ جگہ جگہ گھومنے پھرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ تو آج سارا دن چگی میں پڑا
بڑا روتا ہی رہا۔ اب میں تم تلاش میں نہیں نکلی تھی، شکر ہے تم واپس آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے لکی کو تھام کر اسے چومنا شروع کر دیا تھا۔ میں لکی کو چومتی جاتی اور روتی جاتی تھی۔ کوثر خاموش سی اپنی جھونپڑی میں چلی گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کوثر کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں جیسے ہی اس کی جھونپڑی کے پاس گئی تو سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے جھونپڑی کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں نے کوثر سے کہا، آج یہ تو تم مجھے اپنی داستان سنا ہی دو، آخر تمہارے بچے کے ساتھ ہوا گیا تھا۔ کوثر بولی، ہم بھی بھکاری ہیں جن بھیک مانگ کر 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتے ہیں مگر کسی درد بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے۔ ہوا یوں کہ میرے باپ کو کینسر ہو گیا، ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، بھیک کے پیسوں سے تو ابا کا علاج ناممکن تھا۔ پھر ایک دن اماں نے جانے کا کہاں سے آئی ہے تھے، بہت خوش تھی، وہ مجھ سے لپٹ کر بولی کہ کوثر، اللہ نے ہماری سن لی ہے، تمہارے باپ کے علاج کے لیے اللہ نے نہ تمہیں وسیلہ بنا لیا۔ میں حیرت زدہ سی امی کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں بولی، آج میں جب ایک دور دراز کوٹھی میں خیرات مانگنے گئی تو وہاں کی بڑی بی بی نے مجھ سے کہا ہے کہ انہیں اپنی شوہر کی دوسری شادی کروانے کے لیے ایک لڑکی چاہیے۔ وہ ایسی لڑکی چاہتی ہے جو انہیں پیسوں کی خاطر بچہ پیدا کر کے دے دے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے شوہر سے طلاق لے کر چلی جائے۔ اسی کام کے لیے وہ کوٹھی کی مالکن بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار تھی۔ اماں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا کر اسے بڑی مالکان کے سپرد کر دیا۔ میں شادی کر کے حویلی چلی گئی تھی۔ مالکن بہت خوبصورت عورت تھی مگر وہ تھی بڑی کرخت، مجھ سے بڑی تلخی سے آتی تھی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں تمہیں صرف اپنے شوہر کو بچہ پیدا کرنے کے لیے لائی ہوں، مگر تم جیسے ہی وہ بچہ جن دو گی تو اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلے جانا، اس کے بعد کبھی مڑ کر بھی بچے کا نام مت لینا۔ میں خود کم عمر لڑکی تھی، مجھے بچے کی کیا ضرورت تھی، میں نے تو صرف اپنے ابو کے علاج کی خاطر ہی اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میرا نکاح مالک سے ہو گیا، وہ ایک بڑا ہی رحم دل اور اچھا انسان تھا، انہوں نے نہ میرا بہت خیال رکھا۔ ایسا ایسا مجھ پر حقیقت کھول گئی کہ مالک اپنی زوجہ کے ساتھ صرف مروتن ہی رہ رہے تھے، وہ اپنی بیوی کی حرکتوں سے بہت ہی تنگ تھے۔ مالکن مالک کے سامنے تو مجھ سے بہت اچھی اچھی رہتی تھی مگر جیسے ہی مالک گھر سے باہر جاتے وہ نہ مجھ پر حکم چلانے لگ جاتی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی کرواتی، اپنے جوتے بھی صاف کرواتی۔ ایک دن مالکن مجھ سے اپنے جوتے صاف کرواتے ہوئے بولی کہ تمہاری حیثیت ان جوتوں میں ہے اور اسے آگے بڑھنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ میں کہاں سوچ رہی تھی کہ کچھ اور مجھے تو صرف اور صرف اپنے پیو کے علاج کی پڑی تھی۔ ایک دن میں نے مالک کو حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے پھیلا نہیں سمایا۔ انہوں نے دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی تھی، مجھے اپنے گھر کی مہر رانی بنا کے رکھا ہوا تھا، مجھے بیڈ سے قدم اتارنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مالک آفس سے بھی بار بار فون کر کے ملازموں کو ہدایتیں دیتے رہتے تھے۔ اس ساری صورتحال سے مالکن بہت چڑھ گئی تھی، ان کو لگتا ہے کہ اب بس ان کا شوہر ان سے چھینا جائے گا۔ وہ تو میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ جب میرا 7واں مہینہ ہوا تو وہ مجھ سے گھر میں کوچا لگوانے کو کہتی تو کبھی بار بار سیڑھیوں کی چکر لگواتی۔ ایک دن بہت زیادہ گرمی تھی، میں صحن میں پوچا لگا رہی تھی، مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی مگر مالکن کا حکم تھا کہ کھانا تب ہی ملے گا جب تم اپنا کام پورا کر لو گی۔ میں ایک دم سے چکر کھانے کے نیچے گر پڑی تھی، مجھے نہیں معلوم پھر کیا ہوا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، میری پاس ہی پریشان سے مالک بھی بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولے، کوثر تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ ان کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مالک، میں تو آپ کے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے آئی ہوں نا، میں نے تو ہر حکم مالکن کا ہی ماننا ہے نا۔ مالکن مجھ سے کام کرواتی ہے، وہ مجھے کھانا کھانے کو نہیں دیتی اور انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ میں جیسے ہی بچے کو جنم میں دوں گی تو میں آپ کے گھر سے اپنی شکل گم کر لوں، چونکہ انہوں نے مجھے میری اماں سے خریدا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں جذبات کی رد میں بہہ کے سب کچھ مالک کو بتا دیا تھا۔ مالک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، وہ حیرت زدہ سے تھے۔ انہوں نے کہا، کوثر اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر میرے پاس سے چلے گئے تھے۔ اگلے دن جب میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر گئی تو مجھے ملازموں کے منہ سے پتہ چلا کہ مالک نے گھر آ کر مالکن کی بہت بے عزتی کی تھی۔ انہوں نے ایک ایک ملازم سے پوچھا تھا کہ مالکن نے کوثر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہم سب نے تو سچ بول دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مالکن کو اپنے کمرے سے نکال دیا اور آپ کی چیزیں مالک
نے اپنے بیڈ روم میں سیٹ کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مالکان ان کو اپنی شکل نہ دکھائیں، نہیں تو غصے میں آ کر کچھ بھی غلط کر جائیں گے۔ میں مالکن کے غصے سے شدید ڈر گئی تھی۔ میں نے تو یہ سب کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ میں بہت خوف زدہ سی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا، مالکن میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ مجھے یقین تھا کہ مالکن مجھ سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گی، اور پھر وہی کا ڈر تھا۔ جیسے ہی یہ مالکن اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے، مالکن میرے سر پر آدھی طوفان کی طرح آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر چیخ چلا رہی تھی۔ انہوں نے میری اوقات یاد دلانے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، بھیکارن ہے، نہ تو میں نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، عزت دی، لیکن تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سچ کہتے ہیں کہ کم نسل لوگ کا اپنی نسل دکھا رہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولی، مجھے نہ تو تمہاری ضرورت ہے، نہ ہی تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد کی۔ تم اپنے بچے سمیت فوراً دفع ہو جاؤ۔ میں حیرت زدہ سی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں گھر سے نکلی ہوئی سڑکوں پر 2 دن تک در بدر پھرتی رہی تھی۔ بھوک کی شدت سے اور تھکن کی شدت سے نہ میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی، اور اچانک میری اس قدر خراب ہو گئی کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے بھرے بازار میں ایک عورت سے مدد مانگی تھی، وہ مجھ سے لے کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ اس نے میری مدد کی۔ جب میں نے بچے کو جنم دے دیا تو اس عورت نے مجھے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود بچہ لے کر بھاگ گئی۔ میں کوثر کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ میں بولی، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ کوثر روتے ہوئے بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم کون، اور تم وہی عورت ہو جو میرے بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملے۔ یوں ہی میں گرتی پڑتی جب اپنی جھونپڑی میں آئی تو میری امی نے مجھے بتایا کہ مالکان نے ابھی تک انہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرا باپ بھی اسد نیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں اور میری ماں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے پیدائش کے دوران اپنے بچے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا وہ نارمل بچہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر تھی کہ نہ جانے اس کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا کہ نہیں۔ میں بڑی بے بس تھی۔ میں اور میری ماں اکیلی تھی، ہمارا دنیا میں بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر میرے لیے میرے بچے کو کون ڈھونڈتا؟ میں اللہ سے آس لگا لی تھی، اور دیکھو اس نے کس طرح سے میرا ساتھ دیا۔ اس نے میری جھونپڑی کے پاس میرا بچہ لا کر آباد کر دیا تھا۔ تو میری شکل بھول گئی تھی نور، مگر میں تمہاری شکل نہیں بھولی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنا بچہ چھین کر بھاگ جاؤں گی، مگر جب تم نے بتایا کہ یہ بچہ تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مجھے اپنے بچے کی زندگی زیادہ ہی عزیز تھی۔ آج جب تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی تو میں اسے اس کے باپ کے گھر لے کر گئی تھی۔ میں نے سوچا مالک اپنے بچے کو دیکھ کر نرم پڑ جائے گا، وہ اس کے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم دے دے گا، مگر پھر مجھے مالکن ہی ملی تھی۔ اس نے مجھے دھکے دے دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ میں کوثر کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس بیچاری نے چھوٹی سی عمر میں کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ میں اسے بولی، تو فکر ہے نہ کر، اب تیرے مقدمہ میں لڑوں گی۔ وہ ہنس پڑی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں نے اس کے مالک کا نام پوچھا تو اس نے سیٹھ احمد فیاض بتایا تھا۔ میں جانتی تھی مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے سیٹھ احمد فیاض کے آفس کی طرح شروع کر دی تھی۔ مجھے آفس ڈھونڈنے میں اتنی مشقت نہیں کرنی پڑی تھی جتنی آفس میں داخل ہونے کے لیے کرنی پڑی تھی۔ مجھے بیکارن کو کوئی آفس میں گھسنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر میں ایک دن صبح سویرے ہی اس آفس کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو بھی سب سے بڑی گاڑی میں آفس آئے گا وہی سیٹھ ہوگا۔ میرا یہ تکا چل گیا تھا، اب مجھے وہی کرنا تھا جو میں سوچے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سیٹھ اپنی گاڑی سے نکلا میں چلا، سیٹھ جی میں آپ کی بیوی کوثر کا پتہ جانتی ہوں۔ سیٹھ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے پہرے سے نکل کر مجھے تک آیا اور مجھ سے پوچھا، تم کیا جانتی ہو کوثر کے متعلق؟ میں نے اسے کہا، سیٹھ یہ سب آپ اس کے منہ سے ہی سنیں گے گا، آپ نہ میرے ساتھ چلیں۔ سیٹھ بنا سوچے سمجھے ہی میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ تو اس کی گاڑی جب جھونپڑیوں کے باہر رکی تو کوثر بھی باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کی جانب بھاگی تھی۔ سیٹھ بھی جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ کوثر بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ سیٹھ بولا، کوثر تم مجھے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ گئی تھی؟ تمہیں طلاق چاہیے تھی تو مجھے بتاتی نہ؟ تب کوثر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ پھر اس نے روتے روتے ساری رودات سنا دی تھی۔ سیٹھ نے اپنے عجیب و غریب بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شفقت ہی شفقت بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم چوم کر روتا رہا تھا۔ پھر سیٹھ کوثر اور لکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔
میں اپنی لکی کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی، میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگتا تھا۔ جو ہی روتے دھوتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا جب سیٹھ اور کوثر ایک بڑی سی کار میں بیٹھ کر مجھ تک آئے تھے۔ کوثر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لینے آئی ہے، پھر کوثر نے بتایا کہ مالک نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی، پھر مالک میرے پاس آیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے بچے کا خیال بھی رکھا اور اس کی بیوی بھی اس سے ملوا دی تھی۔ پھر اس نے نوٹوں کا بھرا ایک بکسہ مجھے تھما کر بولا، یہ ایک ادنا سا تحفہ قبول کر لے۔ میں تو اس بکسے کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میرا لکی واقعی میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دی ہے، میں نے ان پیسوں سے گھر خریدا ہے اور اپنے شوہر کو کاروبار سیٹ کر کے دیا ہے۔ سیٹھ نے مجھے اتنی رقم دی تھی کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو کم نہ پڑتی۔ اب میں لکی سے اکثر ملنے چلی جاتی ہوں۔